कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसलिए हमें क्या करना है? हमें मायूस नहीं होना, उम्मीद कायम रखनी है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। आज की वीडियो में एक बहन की स्टोरी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, जो मेरी बहन को काफ़ी अरसे तक स्पॉटिंग रहती थी। अक्सर व बेशतर उन्हें बहुत सारी ब्लीडिंग होती थी और वो समझती थी कि शायद वो कंसीव नहीं कर पाएँगी। क्या-क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कौन-कौन सी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में ऐड की और किस तरह से उन्होंने अपने माइंड को सबसे पहले क्लियर किया और अपनी ज़िंदगी को आसानी में बदला। आज की वीडियो में हम इन पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ-साथ आज का मेरा टॉपिक ये है कि इंसान अगर ये महसूस करता है कि उसकी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे मायूस हो जाना चाहिए या फिर उसे अल्लाह ताला पर उम्मीद रखनी चाहिए? तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, जो अक्सर व बेशतर इस सवाल में उलझ के रह जाती हैं। जब हम दुआ करते हैं ना मेरी बहनों, सजदों में माँग रहे होते हैं, कभी तहज्जुद में, कभी नमाज के बाद, कभी तन्हाई में, कभी अपने अल्लाह से दिल ही दिल में हम माँग रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिश को बयान कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जब एक सवाल हमारे माइंड में बार-बार आ रहा होता है कि क्या अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल करेंगे? या फिर ये आ रहा होता है कि मेरी दुआ पता नहीं कब कबूल होगी, पता नहीं कितने अरसे बाद मेरी दुआ कबूल होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह का कभी कोई टाइम आया ना, तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी अपना जवाब दे सकती हैं, जहाँ पे मेरी मोस्टली बहनें अपने जवाबात दे रही होती हैं। क्योंकि हम ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को समझने में देर कर देते हैं। हमने अपने दिल में कुछ बातों को बिठा के रखना होता है, अपने दिमाग को हमने क्लियर करना होता है। कभी-कभी ना दुआ में देर हो सकती है, लेकिन हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। हमें उम्मीद रखनी है, क्योंकि कुरान पाक में हमें वाज़िह तौर पर ये बता दिया गया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जब हमें कह दिया गया है ना मेरी बहनों, तो हमने इस बात पे अमल करना है। हम समझते हैं ना कि शायद अल्लाह पाक की तरफ से हमें जवाब नहीं मिल रहा, या हमारा मसला या हमारा जो भी तकलीफ़ परेशानी है वो सही तरीके से हल नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को नहीं सुन रहे, क्योंकि अल्लाह पाक तो हमें उस जगह के लिए, उस उम्मीद के लिए, उस ख्वाहिश के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कभी वक़्त बदल रहा होता है, कभी हालात बदल रहे होते हैं और कभी अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ से बचा रहे होते हैं जो हमारे इल्म में नहीं होती। हम समझते हैं ना कि वो चीज़ हमसे दूर है या अभी तक हमारी दुआ को कबूलियत नहीं मिली। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि रास्ते में मौजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो हो सकता है हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बने, या उस ख्वाहिश के पूरा होने के बाद हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को ना अल्लाह ताला बीच में से क्लियर करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता करके। हमारा माइंड जो होता है वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझने के काबिल हो रहा होता है। जब भी मैं कहती हूँ ना मेरी बहनों कि आपने दुआ करनी है, तो बस इस यकीन से करनी है कि मेरी दुआ कबूल होगी, अपने वक़्त पे कबूल होगी, और वो वक़्त अल्लाह ताला का बेहतरीन वक़्त होगा। और जो चीज़ अल्लाह ताला अता करते हैं ना, उस पे हमने शुक्रगुज़ारी करनी है, क्योंकि हमें वो चीज़ अता होती है जो अल्लाह ताला की चाहत होती है, जो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हमारे हक़ में बेहतर है, और अल्लाह ताला बेहतरीन वक़्त पर हमें बेहतरीन चीज़ अता करते हैं। इसीलिए हमने अपने अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है, हमेशा इस बात को अपने माइंड में बिठाए रखना है कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। दुआ करनी है, यकीन रखना है, कोशिश करते रहना है, और नतीजा अपने हाथ में नहीं लेना। नतीजा अल्लाह ताला के हवाले कर देना है। जब इंसान अल्लाह ताला के हवाले सब कुछ कर देता है ना, और साफ मैं एक बात बताऊँ ना मेरी बहनों, हमारे बस में है भी कुछ नहीं। हम करें या ना करें, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेंगे। हाँ, अगर हम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अल्फाज़ के साथ, बेहतरीन सोच के साथ दुआ को माँगना शुरू कर देंगे ना,
تو یقین مانیں ہمارے دل کو بھی تسلی ملے گی، ہمارا مائنڈ بھی ریلیکس ہوگا، اور جو ہماری زندگی کے ارد گرد کے حالات جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بہتر ہونے لگ جائیں گے، اگر ہم رائٹ وے میں رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رائٹ چیزوں کو سمجھ کے دعا کو کریں گے۔ کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ شیطانی جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مائنڈ میں پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ پتہ نہیں یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو کیا ہوگا، تو میری بہنوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لیں، سوچ لیں، کیونکہ اللہ پاک نے جس انسان کو پیدا کیا ہے نا اس نے اپنی زندگی پوری کاٹ کے نا جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن پہ، ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ ہم یہاں پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں دنیا میں نا، کہ یہ چیز اس طرح مل جائے، یہ چیز اس وقت پہ ہو جائے، یہ چیز ہمیں فوراً سے فوراً حاصل ہو جائے، لیکن میری بہنوں جو ہماری آخرت کی زندگی ہے نا وہی ہمیشہ رہنے والی، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ ہم نے خوف میں نہیں جانا، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے تھکنا نہیں ہے۔ جب ہمارا دل تھک رہا ہوتا ہے نا اسی وقت ہم نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے رب سے اپنی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو بیان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنا ہے، اپنے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے آگے بہانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں صبر کی یاد دہانی کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی نہیں دیتے۔ بس آج سے آپ لوگ یہ ایک چھوٹی سی عادت بنا لیں کہ جب بھی دل میں آپ کے یہ خیال آئے نا کہ میری دعا شاید قبول نہیں ہو رہی، تو اس وقت اپنے دل کو فوراً کہیں نہیں نہیں، میرے اللہ پاک مجھے سن رہے ہیں، مجھے صرف اپنے رب کے وقت پر بھروسہ ہے۔ اس وقت درود شریف پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور دعا کریں۔ جب نیگیٹو خیال آ رہا ہوتا ہے نا میری بہنوں، اس ٹیکنیک پہ عمل کر کے دیکھیں آپ لوگ۔ آپ میں سے بہت ساری بہنیں مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں نا کہ آپ ہی ہم سے نماز کے لیے فجر کی یا تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، تو جو ٹیکنیک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر اٹھا جاتا ہے نا، اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ اسی وقت جب آپ کو بہت ساری نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں نا، اگر آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ اچھی دعا مانگیں کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر کریں، اللہ پاک میرے دل و دماغ کو سکون عطا کریں، میرے اندر جو کمیاں چل رہی ہیں جو میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، اللہ پاک ان کو پورا کر دیں، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کریں، میری اس خواہش کو پورا کریں۔ اکثر میری بہنیں جن کی شادی نہیں نہ ہو رہی ہوتی وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کب کوئی اچھا رشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا، بہت ساری نا نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی میری بہت ساری بہنیں جو ہوتی ہیں ڈپریشن جیسی پرابلم کو بھی فیس کر رہی ہوتی ہیں، یا زندگی کے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتی ہیں جن میں سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو میری بہنوں اسی وقت اس بات کو سمجھیں اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائٹ انڈرسٹینڈنگ عطا کریں، کیونکہ ہم لوگ بہت ساری نیگیٹو چیزوں میں، بہت ساری الجھنوں میں، بہت سارے لوگوں کی باتوں میں، بہت ساری عجیب سے کنسیپٹ میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ جب ہمارے کنسیپٹ کلیئر نہیں نہ ہوتے میری بہنوں، ہم الجھنوں میں اور الجھتے جاتے ہیں، اور وہ دعا جو ہمیں دل سے مانگنی ہے، خوشی سے مانگنی ہے، وہ ہم صحیح طریقے سے نہیں مانگ پاتے۔ وہ کنسیپٹ جو ہمارے مائنڈ میں آلریڈی اسٹک ہو چکے ہیں نا وہی ہمیں ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں یہ کوشش کیا کریں کہ دعا مانگتے وقت نا اپنے پہلے کنسیپٹس کو کلیئر کیا کریں۔ جب کنسیپٹ انسان کے کلیئر ہوتے ہیں نا تو یقین مانیں دعا مانگنے کا جو لطف آتا ہے نا، جو سکون ملتا ہے نا، وہ میری بہنیں بہتر جانتی ہیں ماشاءاللہ سے، جو اس بات کو سمجھ آتی ہیں، جو اس بات پہ عمل کر رہی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اپنی سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہوتا ہے کہ آسانی دینے والے صرف اور صرف اللہ پاک ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا نا، اللہ پاک احد ہیں، واحد ہیں، صرف اللہ پاک ہیں، جو ہمارے دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، ہماری ہر چیز کو جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اس کا حل بھی ہمیں دیتے ہیں، ہمیں مشکل میں بھی آسانی دیتے ہیں اللہ پاک۔ تو بس اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے میری بہنوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، یہ میری بہن بہت زیادہ
پریشان تھیں کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی تھی انہوں نے کنسیو کیا تھا، لیکن کنسیو ہونے کے بعد انفارچونیٹلی ان کو مسکیریج جیسی پرابلم سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال تک کوشش کی لیکن کنسیو نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئیں، ڈاکٹر نے چیک اپ کیے، ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کلیئر بتایا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ آپ ٹرائی کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنسیو کر جائیں گی۔ کہتی ہیں ہم نے نیچرلی طور پہ ٹرائی کرنا سٹارٹ کیا، جو ڈاکٹر نے ہمیں ٹائم پیریڈ بتایا تھا، ملٹی وائٹامن ڈفرینٹ قسم کے، کہتی ہیں کہ وہ ٹیبلٹ جو ڈاکٹر نے دی تھی وہ میں یوز کر رہی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ 2 سال تک کنسیو نہیں ہو پایا۔ کہتی میں پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی، پھر ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کیے، ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ دوبارہ سے کہتی ہیں کہ میری رپورٹس کلیئر تھیں، لیکن اس بار ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹریٹمنٹ بتائے کہ ہم یہ ٹریٹمنٹ کر کے دیکھتے ہیں، مے بی آپ کنسیو کر جائیں۔ کہتی میں نے ٹریٹمنٹ لینا سٹارٹ کر دیا، اور ٹریٹمنٹ لینے کے بعد کہتی ہیں کہ ریگولر بیسس پہ ٹریٹمنٹ چلتے رہے 7 سے 8 مہینے تک، کہتی ہیں میں نے میڈیسن کھائی لیکن کنسیو نہیں ہوا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا چلیں ہم کچھ ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں، آئی یو آئی کے بارے میں بتایا، تو کہتی ہیں کہ آئی یو آئی بھی میرے 3 دفعہ تھے اور تینوں دفعہ کہتی ناکام ہو گئے۔ اب کہتی ہیں زیادہ ٹینشن ہوتی جا رہی تھی، شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد صاحب اولاد ہو جائے، لیکن کہتی ہیں کہ جب سے وہ میرا مسکیریج ہوا تھا اس کے بعد سے مجھے کنسیو نہیں ہوتا تھا۔ اب کہتی ہے ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹمنٹ، کچھ میڈیسن جب میں چھوڑ دیتی تھی تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ سائیکل کا پرابلم ہو جاتا تھا، کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ سے نئی ٹینشن پڑ جاتی تھی، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، ڈاکٹر میڈیسن دیتے تھے، کچھ عرصہ کھانے کے بعد ریگولر کہتی ہیں روٹین ہوتی تھی، لیکن پھر کہتی ہیں بیچ میں ڈسٹربنگ ہونے لگ جاتی تھی۔ کہتی ہے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا کروں، علاج بھی کروا لیا، میڈیسن بھی لے لی، ہر چیز کر کے دیکھ لی تھی۔ کہتی ہے اب میں تھکنے لگ گئی تھی، ہارنے لگ گئی تھی، نا امید ہونے لگ گئی تھی۔ شادی کو کہتی ہیں 9 سال ہو گئے تھے، اور کہتی ہیں اوپر سے یہ جو مجھے پرابلم ہو رہا تھا اس سے میں اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر کہتی ہیں ڈاکٹر چینج کرتی تھی، پھر نئے ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، نئے ٹیسٹ ہوتے تھے، نئی رپورٹس، نئی چیزیں، نئی باتیں اور نئی ٹینشنیں۔ کہتی ہیں اس چیز میں نا میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ پہلے کہتی ہیں کہ گھر بھرا ہوا ہوتا تھا، ساس تھی، نندے تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ان کی شادی ہو گئی تھی، اور اب کہتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی۔ اکیلی ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اکیلے رہنے میں۔ کہتی ہیں بہت زیادہ جو تنہائی تھی وہ مجھے اندر سے کاٹتی تھی۔ پھر کوشش کرتی تھی نئے ڈاکٹر کے پاس جانا، نئے ٹریٹمنٹ، نئی چیزیں، لیکن کہتی ہیں فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ مینٹلی طور پہ کہتی ہیں میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور پھر کہتی ہیں کہ اس ڈسٹربنگ کی وجہ سے، یا پھر کہتی ہیں کہ مجھے بہت سارے نیگیٹو قسم کے خواب آتے تھے، میں ان خوابوں کی وجہ سے کہتی ہیں میں ڈر جایا کرتی تھی۔ کہتی ہیں بہت ہی عجیب قسم کے خواب ہوتے تھے کہ کبھی کبھی کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو فوت ہوئے ہوئے دیکھتی تھی، کبھی اپنی بیٹی کو فوت ہوئے ہوئے دیکھتی تھی، کبھی کہتی ہیں کہ میں بہت ساری تکلیف میں ہوتی تھی، بہت ساری پریشانیوں میں ہوتی تھی، کبھی کہتی ہیں میں کسی جنگل میں پھنس جاتی تھی، اور کبھی کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے اوپر آسمان سے کچھ گرنے والا ہے، اور اس خوف میں کہتی ہیں میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ کبھی کہتی ہیں میں بہت زیادہ خون دیکھا کرتی تھی، کبھی کہتی ہیں میں بہت زیادہ چیزیں ایسی دیکھتی تھی جس سے مجھے ڈر اور خوف لگتا تھا، اور پھر کہتی ہیں میں حقیقت میں اٹھ جایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ کہتی ہیں یہ چیزیں زیادہ بڑھنے لگ گئیں، اور پھر کہتی ہیں مجھ پہ ایسی کیفیت طاری ہونے لگی تھی کہ میرا سانس اکھڑنے لگ جاتا تھا، اور میرے سانس اکھڑنے کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، اور جب میرے ہسبینڈ مجھے دیکھتے تھے اس وقت کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سویٹنگ میں ہوتی تھی، سردیوں کی راتوں میں بھی کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ پسینہ آیا ہوتا تھا، اور بالکل ایسے ہوتا تھا کہ جیسے میں ریئل لائف میں وہ ساری چیزیں ایزیوم کر رہی ہوں، اور کہتی ہیں جب میں اٹھتی تھی باقاعدہ وہ چیزیں مجھے یاد بھی رہتی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ میں بھول جاتی تھی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں اپنے طور پہ ہی بہت ساری چیزوں کو سرچ کیا کرتی تھی، یوٹیوب پہ دیکھتی تھی، ڈفرینٹ قسم کے کہتی ہیں پلیٹ فارمس پہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی کیا تعبیر ہے، کس طرح ہے، اور کہتی ہیں پھر وہ میں الجھنوں کا شکار ہو جاتی تھی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نیگیٹو وے میں جا رہی تھیں۔ اب کہتی ہیں جب بھی کوئی خواب اس طرح کا آتا تھا تو میں صبح خود ہی اس کی تعبیر نکال لیا کرتی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور بہت زیادہ چیزیں کہتی ہیں ناکامی کی طرف جا رہی ہیں، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کبھی اولاد نہیں پیدا کر سکوں گی۔ کہتی میں چیختی تھی، میں بہت زیادہ کہتی ڈر جایا کرتی تھی۔ اب تو کہتی ہیں میرے ہسبینڈ بھی ڈرنے لگ گئے تھے، اور کہتی ہیں نماز پڑھنا تو میں بھول ہی گئی تھی کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ کہتی ہیں بس دل سارا دن کہتی ہیں اسی چیز میں، اسی سوچ میں گزر جاتا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا، کہتی ہیں میں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی، انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن دے دی، اور میڈیسن کے بعد کہتی ہیں مجھے کچھ اسٹیبلٹی ملی۔ کہتی ہیں یہ جو خواب آ رہے تھے اب نہیں آتے تھے، اب میں گہری نیند کی سوتی تھی۔
پھر کہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے میڈیسن کھانا چھوڑ دی کیونکہ میں اب اتنی زیادہ نیند کی وجہ سے تنگ آنے لگ گئی تھی۔ اب کہتی ہیں کہ میں نے جب سے میڈیسن چھوڑی تھی، کہتی ہیں کہ اس وقت کچھ عرصے تک مجھے یہ خواب نہیں آئے تھے، لیکن اچانک سے کہتی ہے یہ خواب مجھے بار-بار آتا تھا، اور کہتی ہیں اس خواب کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی، گھبرا جاتی تھی، بہت زیادہ کہتی ہیں مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ میرے ہسبینڈ اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ کہتی پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے میڈیسن دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ختم نہیں کرنا، آپ نے ان کو بند نہیں کرنا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ریگولر بیسس پہ 6 مہینے تک کہتی ہیں میں نے یہ میڈیسن کھائی۔ اس دوران کہتی ہیں وہ خواب مجھے آتا تھا لیکن کبھی-کبھی، ریگولر بیسس پہ نہیں آتا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب ڈاکٹر نے میری میڈیسن خود بند کی تو کہتی ہیں کہ اس کے تقریباً 3 مہینے گزرنے کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے دوبارہ سے اسپاٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ میں بہت گھبرا جاتی تھی، بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی کیونکہ میرا سائیکل جو تھا وہ ارریگولر تھا، اور کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر جب میرا چیک اپ کرتے تھے کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں آتا تھا، ٹیسٹ میرے ٹھیک آتے تھے، رپورٹس میری ٹھیک آتی تھیں، ڈاکٹر میڈیسن دیتے تھے، میں میڈیسن کھاتی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد کہتی ہے دوبارہ ہی یہ چیزیں اسی طرح ہو جایا کرتی تھی۔ میں تھک گئی تھی، میں تنگ آ گئی تھی کہتی ہیں۔ نہ میں کہتی ہیں کہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر پا رہی تھی، اور نہ ہی کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے لے کے چل پا رہی تھی۔ اور جب کہتی ہیں کہ میڈیسن چھوڑتی تھی نیند والی، اس کے بعد کہتی ہیں وہی خواب، وہی عجیب سی کیفیت کہتی ہیں مجھ پہ طاری ہو جاتی تھی۔ کہتی ہیں میں نے ایک دن الماری کھولی اور الماری میں میرے جو کپڑے تھے، کہتی ہیں ان کے اوپر سیم ایک ہی پیٹرن میں ڈیفرنٹ میرے جو ڈریسز تھے ان کے اوپر کٹس لگے ہوئے تھے، اور یہ کٹس دیکھ کے میں بھی گھبرا گئی کیونکہ میرے اتنے اچھے کہتی ایکسپینسو قسم کے وہ ڈریسز تھے جن کے اوپر یہ کٹس لگے ہوئے تھے۔ کہتی ہے اب یہ میرے لیے عجیب سی بات تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو سے شیئر کی، اور انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہمارے آفس میں بھی ایک خاتون کے ساتھ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شاید کسی نے جادو کروایا تھا۔ کہتی ہیں بات سننے کی دیر تھی، اب مجھے بھی یہ وہم ہونے لگ گیا کہ شاید میرے پہ بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے ان خاتون سے پوچھا تو انہوں نے جہاں سے علاج کروایا تھا انہوں نے ہمیں ان کے پاس بھیجا۔ کہتی ہیں وہ دوسرے سٹی میں رہتے تھے، کہتی جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کہتی مایوس لوٹے وہاں سے، پھر کسی اور نے ایک اور جگہ کا بتایا تھا، کہتی جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے ہمیں کچھ اور چیزوں کے بارے میں بتایا کہ شاید یہ کالا جادو کسی نے کروایا ہے۔ کہتی ہے ہمیں اور بھی زیادہ اس چیز کا پرابلم ہونے لگ گیا کہ کون ہے ہمارا دشمن، ہم تو سب کے ساتھ ٹھیک ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کرتے۔ پھر کہتی ہیں کہ بہت زیادہ عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی، جنہوں نے یہ بتایا تھا انہوں نے جو جو چیزیں دی تھی کہتی ہیں وہ ہم کر کے دیکھ رہے تھے، لیکن کہتی ہیں فائدہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ نقصان ہوتے جا رہا تھا، اور کہتی ہیں بہت سارے نیگیٹو قسم کے جو خواب تھے وہ مجھے کہتی ہیں اب آنے لگ گئے تھے۔ کہتی وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے، ہم کہتی ہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کہتی ڈفرینٹ قسم کی وہ چیزیں دیتے تھے، کچھ جلانے کے لیے چیزیں دیتے تھے، کچھ پہننے کے لیے چیزیں دیتے تھے، کچھ پڑھنے کے لیے کہتی ہیں وہ چیزیں بتاتے تھے، روحانی طور پہ کہتی ہیں وہ علاج کر رہے تھے۔ کہتی ہیں میں یہ ساری چیزیں کروا رہی تھی لیکن کہتی ہیں کہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کہتی ہاں کچھ سچویشن چیزیں کم ہوئی تھیں، وہ خوف کہتی ہے وہ پریشانی جس میں تھی وہ میرا کم ہوا تھا، لیکن کہتی ہیں چیزیں مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ کہتی میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، مایوس ہو جاتی تھی کہ شاید کچھ نہیں ہوگا، لیکن کہتی ہے آہستہ آہستہ کر کے کچھ عرصے تک یہ چیزیں کم ہو گئیں، لیکن کہتی ہیں کنسیو نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی شادی کو میرے 15 سال ہو چکے تھے، یہ ساری چیزیں میں کر کے تھک چکی تھی، نا امید تھی، مایوس ہو چکی تھی، اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ کہتی کوئی چیز میں مکمل طور پہ نہیں کر پاتی تھی، کچھ عرصے کے لیے کچھ کرتی تھی چھوڑ دیتی تھی، پھر کچھ کرتی تھی چھوڑ دیتی تھی، اور کہتی ہیں یہی چیزیں اسی طریقے سے چل رہی تھیں۔ کہتی ہیں میری نا امیدی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میں سارا دن سو سو کے گزارتی تھی، نہ کہیں جانا، نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے بات کرنا، اور کہتی ہیں اکیلی گھر میں ہوتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت اچھے تھے کہ جب رات میں آتے تھے کھانا بناتی تھی، ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، اور پھر کہتی ہیں کہ اگلے دن کا انتظار، صبح رات کہتی ہیں یہی ٹائم میرا گزرتا جا رہا تھا۔ کبھی کہتی ہیں عجیب سے وسوسے آتے تھے، عجیب سے خیالات آتے تھے، سب کچھ کہتی ہیں کر کے دیکھ لیا تھا، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی ہر علاج کروا کے دیکھ لیا تھا، لیکن کہتی ہیں پریشانی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اوپر سے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں کہتی ہیں جب گھر میں دیکھتی تھی تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ کہتی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور کہتی ہے میں اتنی تکلیف میں تھی کہ میں اپنی تکلیف بھی اب کسی کو نہیں بتاتی تھی، کہ لوگ کہتے ہیں ڈرامے کرتی ہے یا شاید جان بوجھ کے کرتی ہے،
شاید اکیلی ہے، اولاد نہیں ہے، میاں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ کہتی ہے بہت ساری نیگیٹو باتیں میں نے سنی ہیں اپنی دیورانیوں سے، جٹھانیوں سے، انفیکٹ کہتی ہے اپنی بہنوں سے بھی میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ کیا کر سکتی تھی؟ کہتی میرے پاس اس میں کچھ بھی نہیں تھا، خاموشی سے وقت گزار سکتی تھی، اور وہ اب میں گزار رہی تھی۔ نہ کسی سے ملتی تھی، نہ آتی تھی، نہ جاتی تھی، اپنے گھر میں ہی سارا ٹائم اسپینڈ کر دیا کرتی تھی۔ لیکن کہتی ہیں اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ انسان کو آسانی عطا کر دیتے ہیں۔ کہتی ایک دن میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، ایک دیکھی، دو دیکھی، تین دیکھی، کئی ویڈیوز میں نے آپ کی دیکھی۔ کہتی مجھے سکون ملتا تھا، میں ہینڈ فری لگا کے آپ کی ویڈیو سنتی رہتی تھی۔ کہتی ہے ہمت آتی تھی، طاقت آتی تھی، ایک حوصلہ آتا تھا جب آپ کہتی ہیں نا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، وہی آسانیاں عطا کرنے والے ہیں۔ تو کہتی ہیں بس اس بات سے کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا تھا۔ میں اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر چکی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے بہترین راستے بنا دیں، بہترین ہدایت عطا کر دیں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ وہم، یہ عجیب سی کیفیت کہتی ہیں مجھ سے اللہ پاک دور کر دیں۔ کہتی ہے میں نے کئی سالوں کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، توبہ کہتی ہے میں نے نوافل ادا کیے تھے کہ اللہ پاک مجھ سے جو اتنے عرصے غلطیاں ہو گئی مجھے معافی عطا کریں، مجھ پہ اپنا کرم کریں، مجھے نوازیں، مجھے عطا کریں، مجھے رائٹ انڈرسٹینڈنگ دے۔ کہتی ہیں میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اگلے دن میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اپنی پریشانی بتائی، اپنی تکلیف بتائی، اپنی رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن یہ بتانا میں بھول گئی تھی کہ میرے کپڑے کٹے ہوئے ملتے تھے۔ کہتی ہے آپ نے میری رپورٹس دیکھی، آپ نے میرے سے بات کی، آپ نے مجھے یہی کہا تھا کہ بہن آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کافی عرصہ ڈپریشن میں رہی ہیں۔ کہتی ہے میں نے پہلے آپ کو ڈپریشن کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن جب آپ نے مجھ سے بات کی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہاں میں کافی عرصے تک اس پرابلم کا بھی شکار رہی ہوں۔ پھر کہتی ہیں جب میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ میں نے ڈپریشن میں اتنا ٹائم گزارا ہے تو پھر میں نے ساری کنڈیشن آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ ہی میرے کچھ کپڑے تھے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، نئے ہونے کے باوجود ان پہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں یہ چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ڈال رہی تھی۔ آپ نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کو جسمانی طور پہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے، اس پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی آپ خود کریں گی۔ کہتی پھر آپ نے جو مجھے وظائف بتائے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اذکار بتائے تھے، کہتی ہیں وہ میں نے ریگولر بیسس پہ کرنے سٹارٹ کیے، قرآن پاک کی سورہ کو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ایڈ کیا، اور کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں جو مجھے تکلیف میں ڈال رہی تھیں وہ میرے سامنے لے کر آئیں۔ آپ ہی میرے ہسبینڈ کے آفس میں ایک خاتون تھیں جو میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند کرتی تھیں، اور انہوں نے یہ بات ایکسپیکٹ بھی کی ہوئی تھی کہ شاید میرے ہسبینڈ ان سے شادی کر لیں گے، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ کولیگ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے، لیکن وہ اسی اچھے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ امپریس تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ ان سے دوسری شادی کر لیں۔ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی، ان کو کئی دفعہ بات سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی، اور جب ان کی یہ بات ایکسیپٹ نہیں ہو سکی تو کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں آئیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو اکثر و بیشتر دھمکیاں بھی دیتی تھیں کہ تم کسی کے قابل نہیں رہوگے، تم اگر میرے نہیں ہو تو تم کسی کے قابل نہیں رہو۔ اور کہتی ہیں میں بھی پریشان ہو گئی تھی یہ بات سن کے جب میرے ہسبینڈ نے یہ بات مجھے بتائی، کیونکہ آپ نے جو مجھے پڑھائی بتائی تھی وہ میں ریگولر بیسس پہ کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آئیں گی، جو چیزیں آپ خواب میں دیکھیں گی، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے نا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کو اللہ تعالیٰ خود ہر چیز دکھا دیتے ہیں، خواب کے ذریعے دکھا دیتے ہیں، وہ خیال، وہ کہتی ہیں چیز آپ کے مائنڈ میں ریگولر بیسس پہ آنے شروع ہو جاتی ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کئی دفعہ وہ چیز آپ کو خود آئے گی، بار بار آئے گی۔ جب اس چیز کو آپ خود دیکھیں گے اپنی لائف میں تو اس پہ عمل کریں۔ کہتی ہے جب میں بار بار دیکھتی تھی کہ میرے ہسبینڈ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، کہ جب میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے مجھے یہی کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسی چیز جو کبھی ہوئی ہو، میں آپ کو جج نہیں کروں گی، میں آپ کو کبھی بھی اس بات پہ ریگریٹ نہیں فیل کرواؤں گی، میں کبھی بھی آپ کو بلیم نہیں کروں گی، آپ مجھے اپنے دل کے حال بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ کہتی پہلے میں نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا، اپنے آپ کو تیار کیا، جیسے کہ میری ریگولر بیسس پہ آپ سے کونسلنگ ہوتی تھی، آپ مجھے گائیڈ کرتی تھیں کہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو۔ جب خواتین بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، اپنے رویے کو ترک کر دیتی ہیں،
اپنی تکلیفوں، پریشانیوں، اپنی اذیتوں کی وجہ سے اپنے موڈس میں اتنا چینجز لے آتی ہے نا، تو پھر ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور یہ دوری کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ پھر بہت سارے مسئلے مسائل کو پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوستی کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کے چلا جائے۔ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، کوئی انسان صاف نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پردوں کو اٹھا دینا تو کوئی بھی کسی کے سامنے صاف ستھرا نہیں ہوگا، ہر کسی کے دامن میں کچھ نہ کچھ غلطیاں موجود ہوں گی۔ اس لیے اپنے دل کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو بڑا کریں، اور اپنے ہسبینڈ سے بات کریں۔ کہتی ہے میں نے آپ ہی اپنے ہسبینڈ سے بات کی، آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کیا۔ کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ کچھ ٹائم تک وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ ان سے سیپریٹ ہو گئے۔ انہوں نے دل و دماغ سے تو ان کا خیال نکال ہی دیا تھا، ان سے کہتی ہیں اپنا ہر طرح سے تعلق بھی ختم کر دیا تھا، لیکن وہ خاتون اس بات میں تھیں کہ وہ ان کو پسند کرتی تھی، وہ شادی کرنا چاہتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے ہی حسد اور جلن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ کریٹ کی تھیں۔ کہتی ہیں یہ کوئی عام چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے باقاعدہ کچھ میری اپنی پرسنل چیزیں یوز کی لے کے سب کچھ کیا تھا۔ کہتی ہیں یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایک دو دفعہ گھر میں ہم نے کچھ گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا، اس میں آئی تھیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس حد تک چلی جائیں گی۔ واش روم استعمال کرنے کے بہانے یہ میرے بیڈ روم میں بھی آئیں، لیکن کہتی ہے میں نے کبھی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ میں میڈیکلی طور پہ ہر چیز کو لے کے چل رہی تھی، ہر طرح کی میڈیسن، ہر طرح کا علاج، اور میں اس تکلیف کو بیماری سمجھ رہی تھی، لیکن یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ میری جسمانی بیماری نہیں، یہ میری روحانی طور پہ بیماری میرے اندر ڈالی گئی ہے۔ پھر کہتی ہیں وہ ساری چیزیں جو کہتی ہیں میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی، ون بائی ون کر کے سامنے آنے لگ گئیں، اور کہتی ہیں جب وہ چیزیں مجھے خواب میں دکھائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، تو کہتی میں پھر اس پہ عمل کرتی تھی۔ جہاں جہاں پہ وہ چیزیں ہوتی تھیں جو کہ انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، کہتی ہیں وہ وہاں سے ہمیں نکالنی پڑی۔ کہتی ہیں میرے ہسبینڈ نے بہت ہمت کی، حوصلہ کیا، اور جہاں جہاں پہ بھی انہوں نے وہ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی، اور اللہ پاک کے کرم سے کہتی ہیں وہ نکل بھی آئی۔ یہی اللہ پاک کا کرم تھا، یہی اللہ پاک کی آسانی تھی کہ اللہ پاک نے میری اس مشکل کو، اس تکلیف کو مجھ سے دور کیا۔ کہتی ہے میں اپنی صحت سے جا رہی تھی، میری ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ کہتی ہے کئی سال میں نے تکلیفوں میں گزارے، کئی سال میں نے پریشانیوں میں گزارے، لیکن کہتی ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی، ہدایت دی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رائٹ انڈرسٹینڈنگ دی۔ کہتی ہیں آپ ہی جب یہ ساری چیزیں میری کلیئر ہوئیں تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کے نوافل ادا کیے، توبہ کی، معافی مانگی کہ اللہ پاک میں اتنی تکلیف میں رہی، اتنی پریشانی میں رہی، لیکن اللہ پاک آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، آپ نے مجھے ساتھ دیا، آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے آپ کو دوبارہ سنبھال سکی۔ میں تو اپنی زندگی سے ختم ہو چکی تھی، سانسیں چل رہی تھی، لیکن اندر کوئی بھی کہتی ہے خوشی موجود نہیں تھی۔ لیکن شادی کے اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کامیابی دی اپنے آپ کو صحیح کرنے میں، اپنے آپ کو سنبھالنے میں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں۔ کہتی ہیں اللہ کا شکر تھا کہ میں ان چیزوں سے دور ہوئی۔ کہتی ہے آہستہ آہستہ ابھی میری مینٹل کنڈیشن بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی، مجھے رائٹ انڈرسٹینڈنگ ملتی جا رہی تھی۔ کہتی میں نے آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرنا شروع کر دی، وہ وہم، وہ شک، وہ تکلیفیں، وہ عجیب عجیب سے کہتی خیالات اب میری زندگی میں نہیں آتے تھے، بلکہ میں مضبوط ہو گئی تھی۔ پہلے مجھے اندھیرے میں جانے سے ڈر لگتا تھا رات کو، لیکن کہتی ہیں کہ اب اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں اکیلے چھت پہ بھی چلی جاتی تھی۔ کہتی ہے اللہ پاک کا کرم تھا، اللہ کے خوف سے بڑھ کے کوئی خوف نہیں ہوتا، بس میں نے اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست مان لیا تھا۔ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے، میری گود کو بھی بھریں، مجھ پہ کرم کر دیں۔ دنیا کہتی ہے نا کہ نہیں ہو سکتا، میرے اللہ پاک مجھے کر کے دکھائیں کہ میرے اللہ پاک جب دینے پہ آتے ہیں تو ضرور نوازتے ہیں، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ پاک آپ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ کہتی ہیں بس آپ ہی ریگولر بیسس پہ دعائیں کر رہی تھیں۔ کہہ رہی ہیں آپ سے اٹیچ ہونے کے آپ ہی 2 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، وہ 2 لائنز جو اتنے عرصے سے میں دیکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائیں۔ کہتی میں اللہ پاک کی بہت شکر گزار تھی کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد مجھے صاحب اولاد کیا۔ یہ پیاری سی بیٹی کہتی ہیں اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سکون عطا کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ بے شک میری بہنوں، کبھی کبھی نا ہم بہت ساری ایسی چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی،
ہم کسی کے حسد، کسی کے جلن، کسی کی نظر کا شکار ہوتے ہیں اور ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس پہ اپنا کرم کر دیتے ہیں۔ بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کریں۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا تو یقین مانو میری بہنوں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم پہ آسانیاں عطا کرے اور ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔